अस्सलामु अलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज। और मैं हूं आमिर हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने आज हरीपुर में पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि जदीद दौर के चैलेंजेस से निपटने के लिए तालीम का फ़रोग़ नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी तौर पर तयशुदा क़वाइद व ज़वाबित की बुनियाद पर फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत के क़याम का अपना मुतालबा दोहराया है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अश-शरीफ हो। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि पाकिस्तान और कतर के दरमियान मुश्तरका मजहब और अक़दार पर मबनी बिरादराना ताल्लुकात कायम हैं और पाकिस्तान तमाम शोबों में इन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहता है। कौमी असम्बली के स्पीकर ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए पेशावर ता जलालाबाद शाहराह को सी पैक का हिस्सा बनाया जाएगा। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के समाजी इक़्तिसादी काउंसिल के प्रोग्राम और राब्ता कमेटी का रुकन मुंतखब किया गया है। PIA ने रवां माह की 30 तारीख से पाकिस्तान से हर हफ्ते सऊदी अरब के लिए परवाज़ों की तादाद 23 से बढ़ाकर 51 करने का मंसूबा बनाया है। सदर ने कहा है कि भारत के असली चेहरे को बेनकाब करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने गैर कानूनी तौर पर अपने ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में बेगुनाह लोगों के खिलाफ दहशत और खौफ का बाजार गर्म कर रखा है। भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में आज श्रीनगर में एक खातून समेत 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। तुर्की और यूनानी फौजी वफूद के दरमियान अब ब्रसल्स में एक मुलाकात में मशरक़ी बहर रूम में हादसात के खतरात कम करने के तरीक़ों पर गौर किया जा रहा है। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में अफगान फोर्सेज और तालिबान के दरमियान शदीद लड़ाई में 19 अफगान सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए हैं। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले आमिर हाशमी। शुक्रिया आसिफा महफूज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। आज हरीपुर में पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हम तालीम, साइंस और इल्म पर मबनी मईशत पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान अब अपना रास्ता बनाए, हम अपने ज़हनों को आज़ाद करें। हम कोई अच्छे गुलाम नहीं बनना चाहते, हम इजाद करना चाहते हैं, हम नया रास्ता ढूंढना चाहते हैं, अपना रास्ता। और वो आएगा साइंस और टेक्नोलॉजी से, नॉलेज इकोनॉमी से, वो तालीम से आएगा। हमारी 2 बड़ी एडवांटेजेस हैं। एक कि हमारा दुनिया में सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है, एक यंग आबादी है। दूसरा, हमारे पास बड़ा टैलेंट है। उसके लिए ये एक बहुत बड़ा स्टार्ट है आज। इंस्टीट्यूट में मसनूई ज़हानत, इंजीनियरिंग और ग़िज़ाई टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ खुसूसी कोर्स कराए जाएंगे। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि इंस्टीट्यूट मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की में एक अहम कदम साबित होगा। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत मुल्क में टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए चीन की 5 और ऑस्ट्रिया की 3 जामियात के साथ ताउन कर रही है। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में पाकिस्तान में खुसूसी इक़्तिसादी जोन कायम किए जाएंगे और सनतें लगाई जाएंगी। चाइना के साथ हम सी पैक में सेकंड फेजेस में जाने लगे। पहले तो कनेक्टिविटी थी, सड़कें थी और पावर स्टेशंस थे। अब हम उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, अभी हमने रशाखी में जो भी केपी में शुरू किया है, तो वो शुरुआत है। तो अब इंडस्ट्री के अंदर भी इंडस्ट्रियल रीलोकेशन, टेक्निकल हेल्प, वो भी हमें चाहिए होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें इधर उनकी मदद चाहिए। जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, ये नई चीज़ें आ रही हैं दुनिया में। तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हम तालीम के शोबे में जितना ज़्यादा खर्च करेंगे वो हमारी आइंदा नस्लों और मुल्क के लिए उतना ही बेहतर होगा। जितना हम तालीम में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हमारे बच्चों की फ्यूचर और मुल्क की फ्यूचर बेहतर हो जाएगी। तो हमारा भी अब ये डायरेक्शन है, हमें पूरा बहसियत कौम एक अब नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जाना है।
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بین الاقوامی سطح پر متفقہ قواعد و ضوابط کی بنیاد پر فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام کے لیے پاکستان کے مطالبے کی تجدید کی ہے، جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ انہوں نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت دو ریاستی حل کے فلسطین کے موقف کا اعادہ کرتا ہے۔ پاکستان میں فلسطینی سفیر احمد امین نے ایک ٹویٹ میں شاہ محمود قریشی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں دنیا کے ہر فورم پر پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے ہمیشہ بھرپور حمایت ملی ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سلیم مانوی والا نے پارلیمانی روابط اور باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون کے ذریعے پاکستان اور جرمنی کے درمیان موجودہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں پاکستان میں جرمنی کے سفیر برنہارڈ نے سے بات چیت کرتے ہوئے ڈپٹی چیئرمین نے کہا کہ پاکستان جرمنی کے ساتھ معاشی اور تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے۔ مانوی والا نے دونوں ملکوں کے عوام کے فائدے کے لیے تجارتی اداروں اور ایوان ہائے صنعت و تجارت کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی ضرورت پر زور دیا، کیونکہ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ پاکستان جرمنی فرینڈشپ گروپ کے کنوینر سید مشاہد حسین نے تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے عوام کو قریب لانے کے لیے پارلیمانی روابط بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق نے آج بیجنگ میں چین کے وزیر ٹرانسپورٹ لی جاو پینگ سے ملاقات کی۔ انہوں نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت ٹرانسپورٹ کے شعبے میں تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستانی سفیر کا خیر مقدم کرتے ہوئے چینی سفیر نے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں موجودہ دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا اور مضبوط کثیر جہتی روابط کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ کوششوں میں چین کے مکمل تعاون کا اعادہ کیا۔ عوامی جمہوریہ چین کے سفیر یاو جنگ نے آج اسلام آباد میں خزانے اور ریونیو کے مشیر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ سے الوداعی ملاقات کی۔ انہوں نے پاک چین تعلقات میں پیش رفت کے لیے کام کرنے کے حوالے سے جنگ کے عزم کو سراہا۔ چینی سفیر جنگ نے کہا کہ سی پیک منصوبہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ چینی سفیر نے کورونا کے بحران سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی اختیار کردہ حکمت عملی کو سراہا اور کہا کہ پوری دنیا کو پاکستان کے تجربات سے سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس کا اکتوبر کا جائزہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا۔ وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے کہا ہے کہ پاکستان اور قطر کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں جو مشترکہ عقیدے اور اقدار سے جڑے ہوئے ہیں اور پاکستان تمام شعبوں میں ان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں قطر کے سفیر شیخ سعود بن عبد الرحمان الثانی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے قطر کی گہری دلچسپی کا خیر مقدم کیا اور سفیر کو مستقبل میں ہر ممکن مدد اور تعاون کا یقین دلایا، جس کا مقصد پاکستان اور قطر کے تعلقات کو مستحکم کرنا ہے۔ وزیر اطلاعات نے مختلف شعبوں میں قطر کی شاندار اقتصادی کامیابیوں کو سراہا اور کہا کہ یہ پیش رفت پاکستان کے لیے باعث تقویت ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ حکومت وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں نوجوانوں کو معیاری تعلیم دینے پر مناسب توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت یکساں قومی نصاب تیار کرنے پر بھی کام کر رہی ہے، جس کا مقصد معاشرے کے مختلف طبقوں کے بچوں کو منصفانہ اور یکساں مواقع یقینی بنانا ہے تاکہ وہ آگے بڑھیں اور زندگی میں ترقی کریں۔ شیخ سعود بن عبد الرحمان الثانی نے دونوں ملکوں کے عوام کے باہمی مفاد کے لیے پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں ایک گہری دلچسپی ظاہر کی۔ انہوں نے پاکستان میں ذرائع ابلاغ کی آزادی کی بے انتہا تعریف کی اور کہا کہ ملک میں نجی شعبے کے ذرائع ابلاغ کی ترقی قابل تعریف ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے وزیر سید امین الحق نے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کو اپنے تمام پروگراموں میں خواتین کی تعداد میں اضافہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وفاقی وزیر نے اسلام آباد میں پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کا اہم نصب العین ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام منصوبوں میں شفافیت انتہائی ضروری ہے اور تمام فیصلے میرٹ پر کیے جانے چاہئیں۔ وفاقی وزیر نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی برآمدات میں اضافے کے حوالے سے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کی کوششوں کو بھی سراہا۔ غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کی معاون خصوصی ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ ان لوگوں کی آسانی کے لیے ایک نئے ویب پورٹل
complaints.pass.gov.pk کا آغاز کیا گیا ہے، جنہیں احساس ایمرجنسی کیش کی ادائیگیوں میں بائیو میٹرک کی تصدیق کے مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹر پر ایک پیغام میں پورٹل پر درخواست دینے کے طریقہ کار سے متعلق ایک معلوماتی ویڈیو کا بھی تبادلہ کیا۔ نوجوانوں کے امور کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے آج اسلام آباد میں بحری امور کے وفاقی وزیر علی حیدر زیدی سے ملاقات کی۔ ایک بیان کے مطابق ملاقات کے دوران انہوں نے ان 8,000 سے زائد درخواستوں کے فوری ازالے پر تبادلہ خیال کیا جو ماہی پروری شعبے سے وزیر اعظم کے کامیاب جوان پروگرام پر وصول ہو چکی ہیں۔ یہ پروگرام نوجوانوں کو کاروباری افراد کو مالی تعاون فراہم کرتا ہے اور ان کو کاروبار چلانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے کہا ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا کے عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج پشاور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسد قیصر نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے سے روزگار کے لاکھوں مواقع پیدا ہوں گے۔ چترال ٹو چکدرہ جو روڈ ہے، امید ہے انشاءاللہ سپیک کا ایسا بن جائے گا۔ پشاور ڈی خان موٹر وے جس کی اپروول ہو چکی ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے، اور سب سے بڑا جو اکنامک کوریڈور جو پشاور ٹو تورخم ہے، انیشیلی اس پہ کافی کام ہو چکا ہے۔ اس سے روزگار کے نئے مواقع کھلیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی سمیت محکمہ صحت میں اصلاحات لانا موجودہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پاکستان کو کرونا وائرس کی وبا کے باعث صحت سے متعلق سماجی اور اقتصادی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے قرضوں اور امداد کی مد میں 3 ارب 55 کروڑ 20 لاکھ ڈالر سے زائد غیر ملکی امداد موصول ہوئی ہے۔ یہ بات اقتصادی امور کے وزیر خسرو بختیار نے آج قومی اسمبلی کے وقفہ سوالات کے دوران ایک تحریری جواب میں بتائی۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ گروپ 20 کے ملکوں نے قرضوں کی مؤخر ادائیگی کے ذریعے 2 ارب 12 کروڑ روپے سے زائد کی سہولت فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی اقتصادی تعاون سے حکومت کو مالیاتی سہولت ملی، جس کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیاں اور روزگار محفوظ بنانے اور کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے معاشی اثرات کو کم کرنے کے لیے مالیاتی وسائل کو بروئے کار لایا گیا۔ ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ پاکستان کو 54 رکنی اقوام متحدہ کی اقتصادی و سماجی کونسل سے 52 ووٹ حاصل کرنے کے بعد پروگرام اور رابطہ کمیٹی کا رکن منتخب کر لیا گیا ہے۔ یہ بھرپور حمایت عالمی ادارے کے کل رکن ملکوں کی 96% بنتی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے منشور میں دیے گئے عالمی تعاون اور اقتصادی و سماجی ترقی کے مشترکہ اہداف کے فروغ کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے 30 ستمبر سے سعودی عرب کے لیے ہفتہ وار پروازوں کی تعداد 23 سے بڑھا کر 51 تک کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ قومی فضائی کمپنی کے ترجمان عبداللہ خان نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ جدہ، مدینہ، ریاض اور دمام سمیت مختلف شہروں کے لیے آنے جانے کی اضافی پروازیں شروع کی جائیں گی۔ عبداللہ خان نے کہا کہ سعودی عرب جانے والے مسافروں کو ان کی روانگی سے 48 گھنٹے قبل کورونا وائرس کا منفی سرٹیفکیٹ فراہم کرنا ہوگا۔ پاکستان ٹریڈنگ کارپوریشن اپنی سپلائی کو مناسب قیمت اور اپنے اضافی اسٹریٹجک ذخائر برقرار رکھنے کے لیے گندم کی درآمد شروع کرے گی۔ یہ فیصلہ اسلام آباد میں کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے آج مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اجلاس میں کیا۔ پاکستان ٹریڈنگ کارپوریشن چھوٹے ٹینڈرز کے ذریعے مطلوبہ مقدار میں گندم درآمد کرتا ہے۔ مشیر خزانہ نے ملک میں گندم کا وافر ذخیرہ برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ مناسب قیمت پر بنیادی اجناس کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت جنوبی پنجاب کے صوبے کے قیام کا اپنا وعدہ پورا کرے گی۔ انہوں نے یہ بات آج ملتان میں جنوبی پنجاب سول سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعلیٰ نے گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان کو یونیورسٹی کا درجہ دینے، جم خانے کے قیام کے اعلان کے علاوہ انجینئرنگ یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ یونیورسٹی 200 کنال سے زائد رقبے کے قطع اراضی پر قائم کی جائے گی۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال نے کہا ہے کہ یوب اور چمن کے ذریعے سی پیک کے مغربی روٹ کو گوادر سے ملانے کا کام آئندہ چند سال میں مکمل ہو جانے کے بعد خطے میں تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ انہوں نے قلعہ سیف اللہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس سال
پورے صوبے میں 3000 کلومیٹر طویل سڑکوں کی تعمیر کا کام مکمل کیا جا رہا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی برآمدات بڑھانے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں لاہور ایوان صنعت و تجارت کی ٹرافی دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے زراعت کے لیے پانی کے استعمال میں مصنوعی ذہانت سے استفادہ کرنے پر زور دیا تاکہ پانی کی بچت کی جا سکے اور موجودہ طریقوں میں فائدہ یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے تاجروں پر زور دیا کہ وہ عالمی منڈیوں میں مقابلے کے لیے اپنی مصنوعات میں تنوع لانے اور منافع بخش زرعی مصنوعات کی تیاری پر توجہ دیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ بھارت کے حقیقی چہرے کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے نہتے لوگوں اور دیگر اقلیتی گروپوں کے خلاف خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آسٹریا اور سویڈن میں پاکستان کے تعینات سفیروں سے ملاقات کے دوران کیا، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ صدر نے آسٹریا میں تعینات سفیر آفتاب احمد کھوکھر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان آسٹریا کے ساتھ باہمی احترام پر مبنی تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور ان پر زور دیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کام کریں۔ صدر نے سویڈن میں پاکستان کے نامزد سفیر ظہور احمد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، اقتصادی تعلقات اور پیشہ ورانہ تربیت میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے وہ مربوط کوششیں کریں۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے آزاد کشمیر کے عوام کے لیے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات منعقد کرانے کے اپنی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے تاکہ وہ اپنے حقیقی نمائندوں کا انتخاب کر سکیں۔ آج میرپور میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ انتخابی عمل میں بھرپور شرکت کریں اور انتخابات کے نام پر عوام کو تقسیم کرنے سے گریز کریں۔ انہوں نے آزاد کشمیر کی تمام سیاسی پارٹیوں پر زور دیا کہ وہ دانش مندی کا مظاہرہ کریں اور انتخابات میں امن کے ماحول کو قائم کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کے مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے لائن آف کنٹرول کے متاثرہ لوگوں کے لیے امدادی پیکج بڑھا دیا ہے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنے ریاست دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج سری نگر میں 45 سالہ خاتون سمیت 4 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے نوجوانوں اور خاتون کو سری نگر کے علاقے بٹا مالو میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ شہادتوں پر سری نگر کے مختلف علاقوں میں زبردست بھارت مخالف مظاہرے کیے گئے۔ نوجوانوں کے حالیہ قتل کے واقعات کے خلاف کل پورے مقبوضہ علاقے میں احتجاجی ہڑتال کی جائے گی۔ ہڑتال اور نماز جمعہ کے بعد مظاہروں کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں ان گھناؤنے جرائم کی کسی بین الاقوامی تحقیقاتی ادارے سے تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر میں خوف و ہراس کا ماحول برقرار رکھنے کے لیے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں ماورائے عدالت قتل کے واقعات باقاعدگی سے رونما ہو رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں و کشمیر شاخ نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کو ایک ہندو اکثریتی علاقے میں تبدیل کرنے اور مقبوضہ علاقے میں 50,000 مندر تعمیر کرنے کے نریندر مودی کی فضائی حکومت کے مذموم منصوبے کے خلاف آج اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ترکی اور یونانی فوجی وفود کے درمیان چوتھا تکنیکی اجلاس برسلز میں شروع ہو گیا ہے، جس میں مشرقی بحیرہ روم میں حادثات کے خطرات کم کرنے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا۔ ترک وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وسائل کے منصفانہ تقسیم کے حوالے سے یہ مکالمہ تمام فریقوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان اور نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینس اسٹالٹنبرگ کے درمیان ملاقات کے بعد یہ مذاکرات طے کیے گئے۔ 170 سے زائد ممالک عالمی ادارے صحت کے کوویکس عالمی ویکسین منصوبے میں شامل ہو گئے ہیں، جس کے تحت دنیا بھر میں کرونا وائرس کے لیے مدافعتی ادویات خریداری اور تقسیم کی جائیں گی۔ ٹیڈروس ایڈھانوم گیبریسس نے اپنے بیان میں کہا کہ عالمی ادارہ صحت اور گاوی ویکسین اتحاد کوویکس اس منصوبے میں پیش ہیں، جو 2021 کے آخر تک منظور شدہ ویکسین کے 2 ارب سے زائد نسخے خریدنے اور تقسیم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
افغانستان کے صوبے ننگرہار میں افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان شدید فائرنگ کے تبادلے سے 19 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ یہ جھڑپیں قطر میں دونوں طرف کے مذاکرات کاروں کے درمیان افغان امن عمل پر بات چیت کے آگے بڑھنے کے بعد ہوئیں۔ صوبے ننگرہار کے گورنر کے ترجمان آیت خوئگانی نے سیکیورٹی اہلکاروں کو بتایا کہ جھڑپیں صوبے کے 3 اضلاع میں افغان طالبان جنگجوؤں کی جانب سے متعدد افغان سیکیورٹی چوکیوں اور فوجی اہلکاروں پر حملے کے بعد شروع ہوئی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش خدمت ہیں کھیلوں کی خبریں۔ مانچسٹر میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو تیسرے اور آخری ایک روزہ کرکٹ میچ میں 3 وکٹوں سے ہرا کر سیریز 2-1 سے جیت لی۔ انگلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 302 رن بنائے، جن میں جانی بیئرسٹو کے شاندار 122 رنز بھی شامل ہیں۔ آسٹریلیا نے مطلوبہ ہدف 49.4 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ میکسویل نے 90 گیندوں پر 108 جبکہ ایلکس کارے نے 114 گیندوں پر 106 رنز بنائے۔ آسٹریلیا کے میکسویل کو ان کی شاندار کارکردگی پر پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے مابین سیریز کے بعد آئی سی سی کی جانب سے جاری کی جانے والی تازہ درجہ بندی میں پہلی 5 پوزیشنز میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ وراٹ کوہلی پہلے، روہت شرما دوسرے، بابر اعظم تیسرے، روس ٹیلر چوتھے اور فاف ڈوپلیسی بدستور 5ویں نمبر پر ہیں، جبکہ کین ولیمسن چھٹے اور ایرون فنچ 7ویں، ڈیوڈ وارنر 8ویں، ڈیکاک 9ویں اور جونی بیئرسٹو 3 درجے چھلانگ لگاتے ہوئے ٹاپ 10 میں شامل ہو گئے ہیں۔ بالرز میں پہلے نمبر پر ٹرینٹ بول، دوسرے نمبر پر جسپریت بمراہ اور تیسرے نمبر پر مجیب الرحمان ہیں، جبکہ 3 درجے بہتری کے ساتھ کرس ووکس چوتھے نمبر پر آ گئے ہیں۔ کاگیسو ربادہ اور کیومنس کے بعد 1 درجہ تنزلی کے ساتھ محمد عامر 7ویں پوزیشن پر ہیں، جبکہ ہیزل ووڈ 7 جمپ لگاتے ہوئے 8ویں نمبر پر آ گئے۔ اس کے بعد ہینری اور مچل سٹاک کے نام ٹاپ 10 میں شامل ہیں۔ پی اے ایف مجاہد انور خان سکواش اکیڈمی کا افتتاح کل بے نظیر بھٹو سکواش کمپلیکس لیاقت باغ راولپنڈی میں ہوگا۔ ڈائریکٹر سکواش اکیڈمیز ایئر کموڈور ریٹائرڈ آفتاب صادق قریشی نے بتایا ہے کہ افتتاحی تقریب کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کے نام پر قائم ہونے والی اس پہلی اکیڈمی کا افتتاح پاکستان سکواش فیڈریشن کے سینئر نائب صدر ایئر مارشل عامر مسعود کریں گے۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے جانی اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ پاکستان ریلوے کی انتظامیہ نے نجی اور سرکاری شراکت داری کے تحت 3 ریل گاڑیاں دوبارہ چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اٹک مسافر ٹرین ماڑی انڈس سے اٹک کے درمیان اور جنڈ مسافر ٹرین جنڈ سے اٹک کے درمیان اتوار سے چلائی جائے گی۔ مہر ایکسپریس ٹرین ملتان اور راولپنڈی کے درمیان رواں ماہ کی 27 تاریخ سے چلائی جائے گی۔ پاکستان زرعی تحقیق کونسل نے ملکی گوشت اور دودھ کی پیداواری ضروریات پوری کرنے کے لیے مصنوعی لیپروسکوپک انسیمینیشن تھیٹر قائم کیا ہے۔ یہ تھیٹر ترکی کے تعاون سے قومی زرعی تحقیق مرکز میں قائم کیا گیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس&پی 100 انڈیکس 52 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 42,334 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 164 روپے 64 پیسے اور قیمت فروخت 168 روپے 77 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ 212 روپے 66 پیسے اور 217 روپے 63 پیسے، یورو 193 روپے 54 پیسے اور 198 روپے 4 پیسے، اور سعودی ریال قیمت خرید 43 روپے 84 پیسے اور قیمت فروخت 44 روپے 97 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 97,908 روپے رہی۔ اب ہم آپ کو لے چلیں گے فن کی دنیا میں۔ معروف گلوکار آرتھر نیئر کا آج 70واں یوم پیدائش منایا گیا، جو کہ اے نیئر کے نام سے مشہور تھے۔ وہ 17 ستمبر 1955 کو ضلع ساہیوال کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے موسیقی کے فنی سفر کا آغاز جی رہے ہم تنہا گا کر کیا۔ کئی دہائیوں پر محیط اپنے کریئر میں انہوں نے تقریباً 4000 گیت گائے۔ انہوں نے 1974 میں فلم بہشت میں روبینہ بدر کے ساتھ گانا یوں ہی دن کٹ جائے یوں ہی شام ڈھل جائے گایا، جس کی موسیقی اے حمید نے ترتیب دی۔
प्यार तो एक दिन होना था नामी गाने ने उन्हें मुल्क भर में ज़बरदस्त शोहरत हासिल हुई। एन नैयर ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से 80 की दहाई में राज किया और उनके गानों में फिल्म की कामयाबी की ज़मानत समझा जाता था। उन्होंने 5 दफ़ा नगार अवार्ड हासिल किया। वो 61 साल की उम्र में 11 नवंबर 2016 को लाहौर में वफ़ात पा गए। पाकिस्तान अकादमियात मारूफ शायर अमजद इस्लाम अमजद को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पीर को अहले कलम से मिलिए के उन्वान से एक तकरीब का अहतमाम करेगा। अकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर यूसुफ खुश्क तकरीब की सदारत करेंगे। मुल्क भर के मारूफ स्कॉलर्स और मुसन्निफीन तकरीब में शिरकत करके अदबी शोबे में शायर अमजद इस्लाम अमजद की बेशुमार खिदमात पर रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान नेशनल आर्ट्स काउंसिल ने नौजवानों की फ़नी सलाहियतों को बेहतर बनाने और दस्तकारियों के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ आर्ट्स क्लासेस के इनेकाद का फ़ैसला किया है। इन क्लासेस में सतार, गुलकारी, वायलिन, खताती, बांसुरी की क्लासेस शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आर्ट्स काउंसिल की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर फौजिया सईद ने शौक़ रखने वाले नौजवानों में इन क्लासेस के ज़रिए फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ में दिलचस्पी ज़ाहिर की है। अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। ये बात अब मुसल्लमा हकीकत बन चुकी है कि वर्जिश और तेज़ चहलकदमी इंसानी दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन अब मालूम हुआ है कि सिर्फ 2 मिनट की वॉक भी फौरी तौर पर दिमाग और याददाश्त को बेहतर बना सकती है। जर्मन साइंसदानों ने कहा है कि दिल धड़कने की रफ्तार में कमी बेशी पर नज़र रखकर यह मालूम किया जा सकता है कि कोई शख्स डिप्रेशन में मुब्तला है या नहीं। माजी में तहकीकात से यह तो मालूम हो चुका था कि डिप्रेशन इंसानी दिल की धड़कनों की रफ्तार पर असरअंदाज होता है, लेकिन ये इल्म नहीं था कि इस ताल्लुक़ की नौयत किस तरह की है। एक तहकीक के बाद माहिरीन ने बताया कि 11 अक़साम की मछलियाँ ऐसी हैं जो या तो समंदरी फर्श पर पानी से निकलकर खुश्क पर चल सकती हैं। माहिरीन ने हिल स्ट्रीम लॉज फिश के मुख्तलिफ अनवा की तफसीली मुशाहिदे के बाद बताया कि मछलियों की मरकज़ी हड्डी और उसके पर के दरमियान एक ताल्लुक़ होता है और इसकी बिना पर इस नस्ल की मछलियाँ चल सकती हैं। और अब मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात से। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम ज़ेरी सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत कुछ इस तरह से थे: इस्लामाबाद 36, लाहौर 38, कराची 36, पेशावर 38, मुजफ्फराबाद 37, मरी 27, श्रीनगर 30, जम्मू 36, लेह 19, अनंतनाग 28 और शोपियां में 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने आज हरीपुर में पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि जदीद दौर के चैलेंजेस से निपटने के लिए तालीम का फ़रोग़ नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी तौर पर तयशुदा क़वायद और ज़वाबित की बुनियाद पर फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत के क़याम का अपना मुतालबा दोहराया है, जिसका दारुल-हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि पाकिस्तान और कतर के दरमियान मुश्तरका मजहब और रफ्तार पर मबनी बिरादराना ताल्लुकात कायम हैं और पाकिस्तान तमाम शोबों में इन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहता है। कौमी असम्बली के स्पीकर ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए पेशावर ता जलालाबाद शाहराह को सी पैक का हिस्सा बनाया जाएगा। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के समाजी इक़्तिसादी काउंसिल के प्रोग्राम राबिता कमेटी का रुकन मुंतखब किया गया है। PIA ने रवां माह की 30 तारीख से पाकिस्तान से हर हफ्ते सऊदी अरब के लिए परवाज़ों की तादाद 23 से बढ़ाकर 51 करने का मंसूबा बनाया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबे उर्दू चौधरी ज़मीर अशरफ, मुदीर होम डेस्क मुश्तबा मेमन, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, मुदीर खेल खबरें
کھیلوں کی خبریں، تجارت، سائنس اور فن کی خبریں عباس نقوی، کوارڈینیشن ایڈیٹر عباس نقوی۔ مدیر اعلیٰ لیاقت سعید، نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار۔ پیش کو شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آصفہ محفوظ اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔